प्रोग्राम में बात करेंगे। लाहौर में कल खुदकुश हमले के बाद जाँ बहक होने वालों को आज सुपुर्द खाक कर दिया गया, मगर माल रोड के सानहे के बावजूद पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में आज भी केमिस्ट की दुकानें और फार्मेसीज ने शटर डाउन हड़ताल की। पंजाब में फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री की मुख्तलिफ तंजीमों का कहना था कि 1976 के ड्रग एक्ट में तरमीम के खिलाफ फार्मेसीज गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए बंद रही। दूसरी जानिब वज़ीर आज़म या मोहम्मद नवाज शरीफ जो आज कराची के दौरे पर थे, दौरा छोटा करके लाहौर पहुंचे, जहां उन्होंने लॉ एंड ऑर्डर पर मीटिंग की। साथ ही लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए चेयरमैन पीटीआई इमरान खान का कहना था कि पंजाब में भी रेंजर्स को कराची की तर्ज का क्लीन अप ऑपरेशन करना चाहिए। दूसरी जानिब कल क्वेटा में बम डिस्पोजल स्क्वाड के 2 एहलकारों ने बम को नकारा करते हुए जान देकर बड़ा दहशतगर्दी का वाकया होने से बचा लिया। इस बम को रखने की जिम्मेदारी भी एक ऐसे कलादम गिरोह ने ली जिन्होंने पहले क्वेटा के पुलिस अकेडमी पर हमले की जिम्मेदारी कबूल की थी। आप देख रहे हैं बोल बोल पाकिस्तान, मैं हूं गुदीने सेठी। मैं नुसरत जावेद। 0512606027 और 28 हमारे टेलीफोन नंबर हैं, डिस्प्ले भी हो रहे होते हैं। जैसे ही आपको टेलीफोन दिया जाता है आप बराह रास्त टेलीविज़न पर होते हैं, लिहाजा कनेक्ट होते ही अपनी बात का आगाज़ करते हैं और सिर्फ उसी मौजू तक महदूद रहें जो ज़ेर बहस। अगर आप कोई कमेंट करना चाहते हैं या कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो आप सोशल मीडिया पे भी हमसे रब्ता कर सकते हैं। हमारा फेसबुक एड्रेस है www.facebook.com/बोलबोलपाकिस्तान1। अगर आप हमें ट्वीट करना चाहते हैं, हमारा ट्विटर हैंडल है बोलबोलपाकिस्तान_। बोलबोलपाकिस्तान@dawnnews.tv पे आप हमें ईमेल कर सकते हैं और डॉन न्यूज़ की यूट्यूब की जो चैनल है उसके ऊपर लाइव स्ट्रीमिंग के जरिए आप हमारा प्रोग्राम इस वक्त देख सकते हैं। अच्छा गुलमीन, अगर मेरे बस में होता और हालात इजाज़त दे रहे होते तो मैं जो बात हमने कल डिफर की थी लाहौर के सानहे की वजह से, वो यानी ये जो ड्रग्स का दवाइयों की दुकानें बंद होना और साथ बात करना गैर मुअय्यना मुद्दत तक होंगी, बिल्कुल, ये दुनिया के कौन से मुल्क में बर्दाश्त किया जा सकता है? कल के वाक़े के बाद मुसलसल समझ नहीं आती ना। गिनी बिसाओ जैसे मुल्क में भी कोई बर्दाश्त नहीं करेगा, बिल्कुल। और उसके बारे में चाहे कुछ हो जाए, हमें कम से कम अपना आधा हिस्सा जो है इस प्रोग्राम का हर सूरत फोकस करना होगा। कल फील्ड में भी, आज भी आप लोगों ने जाके कुछ लोगों से बात भी की है, वो फुटेज वगैरह भी होनी चाहिए। लेकिन जो बात आपने बिल्कुल आखिर में बताई, कल का कोयटा का वाकया, जो जाहिर है कि हमारे प्रोग्राम खत्म होते ही थोड़े बहुत देर बाद आया, तो हम कल उसको डिस्कस नहीं कर पाए। बात वही है, कलअदम तंजीम, वही तंजीम जिसने जिम्मेदारी कबूल कर ली थी। नाम नहीं ले सकते, हाँ चलें, वेरी गुड, नहीं ले सकते। अब साफ बात है, आज सारा दिन मैं जितने भी रिपोर्टिंग के ज़माने में को ताल्लुकात वगैरह थे उन्हें इस्तेमाल करता रहा कि हाउ दे आर डूइंग द फॉलो अप ऑफ लाहौर ऑपरेशन। ठीक, एक बात जो मैं बड़े फ़ख्र से और जिम्मेदारी के साथ रिपोर्ट कर सकता हूँ कि चूँकि ये दोनों शहीद जो ऑफिसर्स थे, अहमद मुबीन और जाहिद गोंदल, ये चूँकि जैसे कल भी मैं प्रोग्राम में बता रहा था, गोंदल साहब को तो मैं यानी ज़ाती मेरा कोई इंटरेक्शन नहीं था, लेकिन मुबीन साहब को मेरी उनके साथ आई नो अ लॉट अबाउट हिम। ठीक, तो मैं जैसे कल तुम्हें बता रहा था कि हैंड्स ऑन, और उन दोनों ने साबित भी किया कि वो एन मिडल में जाकर बिल्कुल मजाक, और उस वक्त वो जो मुबीन हैं वो बल्कि एक प्रोटेस्टर के यहाँ हाथ लगाते हुए, ये पंजाबी ये सकाफत में है कि जैसे आप मिन्नत कर रहे होते हैं कि प्लीज नहीं कह रहे थे कि साहब आपके चेहरे पर तो सुन्नत भी है, यानी कि आपने दाढ़ी रखी हुई है तो प्लीज देखें लोगों को तकलीफ हो रही है, तो कुछ करें, कोई नुमाइंदे वगैरह करें ताकि ट्रैफिक बहाल हो और मुज़ाकरात हों, और ये सानहा बस कुछ। अच्छा, अब उसका ये ट्रेजिक पार्ट अपनी जगह पे, लेकिन जो एक थोड़ा सा खैर का पहलू आज मुझे नजर आया वो ये आया कि चूंकि ये दोनों शहीद पुलिस ऑफिसर अपने रैंक, फाइल और कुलीग्स में बेइंतहा मकबूल थे, तो पुलिस की तमाम फोर्स, मुतल्लिका लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज, और पहली मरतबा मैं दोबारा कह रहा हूं कि कम से कम मेरी इत्तला, मेरे तजर्बे में पहली मरतबा कि इस बात की तफरीक के बगैर कि कौन सा इदारा किसके आगे जवाबदेह है, कौन है, क्या है, एवरीबडी पुट देयर हेड्स टुगेदर, ठीक,
ٹیکنالوجی کا بہترین استعمال ہوا اور تمام تر لیٹسٹ ٹیکنالوجی کو استعمال کرتے ہوئے، مثلا میری جو آخری بات ہوئی تمہیں یاد ہوگا، کل جب ہم یہ دھماکے کے 2 گھنٹے بعد جب ہم بات کر رہے تھے تو وہ جماعت جس کا ہم نام نہیں لے سکتے، مگر انہوں نے اس کی ذمہ داری لے لی تھی اور انہوں نے جس کچھ بامبر کو یوز کیا تھا اس کا نام اور فوٹو بھی لکھ دیا، بالکل، اور تصویر بھی تھی بعد میں، پھر رات گئے ان کی تصویر بھی آ گئی۔ اب ہم وہ تصویر نہیں دکھا سکتے، نہیں، ہمیں اجازت نہیں، نام ہی نہیں لے سکتے تصویر۔ قانون اب ہم کیا کریں، ہماری یہ تو سنگ و خشت مقید ہیں اور سگ آزاد۔ وہ فیض صاحب کی اتفاق سے کل برسی بھی تھی، اس حوالے سے مزید یاد آ جاتا ہے۔ گزارش یہ ہے کہ میں اس بات کی مجھے بہت کھوج رہی کہ یار آپ نے جو اتنی تیزی کے ساتھ، کم از کم آپ نے بہت حد تک شناخت کر لیا ہے خود کش بامبر، تو میں نے کہا کہ کیا یہ میرا یہ بیسک ایک رپورٹر کا تجسس میرا یہ تھا کہ کیا وہی کہ کیا یہ شخص واقعتاً وہ ہے جس کی تصویر لگا کر اسے بھیجنے والے دعویٰ کر رہے ہیں، ٹھیک، تاکہ پتہ تو چلے، رائٹ۔ کیونکہ جن لوگوں سے میں بات کر رہا تھا وہ انہیں پتا ہے کہ میں بہت جھکی قسم کا رپورٹر ہوں، تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے چاہے یہ ہمیں وہ کوٹ کرے یا نہ کرے، تو انہوں نے کہا جی ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ 60% سے زیادہ یہ امکانات ہیں کہ یہ وہی شخص ہے جس کی تصویر کر رات کو دے کر وہ تنظیم جس کا ہم نام نہیں لے سکتے، انہوں نے کہا کہ جی یہ ہم نے لڑکا بھیجا تھا اور جس نے کیا۔ اوکے، This is the situation۔ اچھا، اب اس تیزی سے پتہ لگایا جا ہی سکتا ہے، پھر اس کا مطلب تو یہ ہوا نا کہ نہیں، وہ لیٹسٹ وہ اس میں دیکھو جلدی انہوں نے جب کرنی ہوتی ہے تو کی جا سکتی ہے۔ 2 چیزوں کے بہت جو لیٹسٹ جو ہوا ہے نا، چونکہ ایک بڑے واقعے کے بعد ان کا صحیح استعمال اب ہوا ہے پہلی دفعہ۔ ایک وہ جو سیف سٹی کے کیمراز تھے، ٹھیک، نہیں یہ ریسنٹ ڈیولپمنٹ ہے نا، تو اس سے یو کین وہ یعنی کافی مقامات کو آپ ایک دوسرے، ٹھیک ہے، تو جب کبھی لاہور میں پہلے ہوا ہوگا ایسا نہیں تھا، یہ دونوں شہید جو تھے نا، کیونکہ یہ پولیس کے تھے نہیں بابا، اور ان کی اور بھی لوگوں نے بہت ان کا ذاتی، انہوں نے کبھی جب وہ ایکشن تھا تو اس میں وہ لیڈنگ فرام دا فرنٹ ٹائپ تھے، مطلب تو پولیس کو بہت بڑا دھچکا لگا، اس کا مطلب لوگ بڑی تکلیف جیسے لوگ رو رہے تھے پولیس والے، اور اس میں تو اس کی وجہ سے وہ ہر آدمی جو ہے نا وہ ایک موٹیویٹڈ نہیں ہو جاتا کہ یار یہ پتہ لگانا ہے، رائٹ، تو اس میں وہ یعنی فاسٹ ٹریک پہ کام ہوا۔ چلیں، سیکنڈ جیو فینسنگ، اوکے، رائٹ، یہ ان 2 چیزوں سے، ورنہ پھر یہ ہوتا ہے کہ آپ ڈی این اے کا انتظار کرتے ہیں، وہ ٹکڑے جوڑے جاتے ہیں اور پھر اس میں یہ ہوتا ہے کہ انگلیاں مل جائیں تو نادرا یہ وہ ایکسیٹرا۔ ہاں، وہ ایک لمبا کام ہے، ڈی این اے میں بھی ٹائم لگتا ہے، یعنی کہ وقت لگتا ہے۔ خیر، اب ایک طرف تو صورت احوال یہ ہے، دوسری طرف ہمارے ملک میں یہ جو ظلم ہے اس کے ذمہ دار ہم ہیں، ہمیں ٹیلی ویژن کے اوپر تماشے لگانے ہوتے ہیں، کانفلکٹ کی فضا رکھنی ہوتی ہے۔ یہ اب اس وقت کیا ہے کہ وزیر اعظم گئے ہیں جی، ہاں، اور آرمی چیف بھی گئے ہیں وہاں، ہاں، اس کا پھر ایک ہی نکلتا ہے، ذرائع کے ذریعے مسلسل اب خبر چلا جا رہی ہے، ذرائع دوبارہ کہہ رہا ہوں کہ فیصلہ ہو گیا کہ حساس ادارے جنوبی پنجاب سے آپریشن شروع کریں گے۔ مطلب تاثر کچھ اس طرح کا بنایا جا رہا ہے کہ جیسے اے پی ایس والا واقعہ ہوا تھا تو اس کے بعد تھینک یو رحیل شریف صاحب خود ہی چلے گئے تھے، اب چونکہ لاہور کا واقعہ ہو گیا ہے تو حالانکہ دس از رانگ، میں انتہائی ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں اور مجھے امید ہے کہ شاید ہماری گفتگو کے دوران یا تھوڑی دیر میں آئی ایس پی آر کی طرف سے باقاعدہ سٹیٹمنٹ ایک آئے گی، اور میری التجا ہے کہ اگر ہم نے واقعتاً دہشت گردی کے خلاف جنگ لڑنا ہے، ٹی وی سکرینوں پر تماشے نہیں لگانے، تو ایک بات یاد رکھیں کہ کوئی ادارہ کتنا بھی طاقتور ہو اکیلا نہیں کر سکتا، نہیں ڈیفینیٹلی، آپ کو قوم کو، باقی اداروں کو، سب کو ساتھ ملا کر چلنا ہوگا۔ ٹھیک، تو یہ جو ایک بھرپور فیصلہ کر دیا جائے کہ آرمی کی طرف سے جو بھی بات ہوگی، وائی ناٹ یہ پیمرا جو یہ مجھے تو یہ ہے کہ تم کالزم کا نام نہیں دے سکتے، وائی دس ڈائریکشن ڈز ناٹ کم
کہ آرمی سے کوئی بھی اگر بات منسوخ کی جائے گی تو وہ صرف وہ ہوگی آرمی ہیز اے پراپر اسپوکس پرسن، باقاعدہ فل فلیجڈ ہائیلی ایکوپڈ آفس ہے. They know everybody. DGISPR ہیں، ظاہر ہے ان کا کام ہی ہے. DGISPR کے دفتر کے علاوہ آرمی کے ادارے سے منسوخ کر کے جو بھی بات کی جائے وہ غلط ہے. غلط ہو یا صحیح ہو میں اس میں نہیں پڑھ رہا. اس کا مقصد نفاق پیدا کرنا ہے، لوگوں میں ڈیورژن پیدا کرنا ہے، لوگوں میں تقسیم پیدا کرنی ہے. That's about it. اس کے بعد آگے بات چلیں نصرت صاحب وقفہ لیتے ہیں، وقفے کے بعد واپس آئیں گے تو ہم لاہور میں جو کل ہوا اس کے ریپرکشنز پہ ہی گفتگو کر رہے ہیں. ہمارے ساتھ رہے گا. ہمیں ٹویٹ ضرور کیجیے. ہمارا ٹویٹر ہینڈل ہے بول پاکستان _. اچھا اب Now what؟ عرض یہ ہے، ایک تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ وہ روانی لائف بڑھاپا اور یاداشت کل یعنی فیض صاحب کی برتھ ڈے کا دن تھا. برتھ تھی آف کورس یس. نہیں تھی وہ. اچھا خیر یعنی کہ کریکشن. اینی وے میں عرض یہ کر رہا تھا ابھی بھی کہ یہ جب میں اداروں کی بات کرتا ہوں نا اور پوائنٹ سکورنگ ایسے معاملات پہ جب آپ یعنی پوائنٹ سکورنگ میں ہوگے تو آپ کو یاد ہوگا کہ کل مجھے سب سے زیادہ تکلیف نیکٹا کی یہ نیکٹا کے اس نام نہاد الرٹ پر رہی جس پر آدھے گھنٹے کے بھی پر چلے. بالکل کہ انفارم کر دیا گیا تھا، بتا دیا گیا تھا. تو میں نے تمہیں کہا، میں نے کہا گلمی نے 1 منٹ کو رک جاتے ہیں، یہ دیکھتے ہیں کہ بھائی انفارم کیا کیا گیا تھا، اطلاع کیا دی گئی تھی. تو اطلاع جیسے بتایا کہ شروع میں ہی اٹ ہیز ایمرجڈ، یہ پتہ چل رہا ہے that an unidentified terrorist group unidentified ایسا گروپ جسے آئیڈینٹیفائی نہیں کیا جا سکتا. بھائی ہم تو نام نہیں لے سکتے، تو آپ تو شناخت کر سکتے ہیں. شناخت کر سکتے ہیں، نیکٹا ہوتے ہیں. has planned a terrorist attack in Lahore. اب لاہور سے شروع ہوتا ہے، راوی کے پل سے وہ شالامار تو اگے بارڈر تک ہوئے نو. ہاں لاہور میں کہاں جی کوئی علاقہ تو بتائیں. چلے یہ ہے عالم. اب رونا کیا ہے ہمارا؟ رونا ہمارا یہ ہے کہ اگر مجھے لوگوں کو انفارم کرنا ہے جو میری ذمہ داری ہے ایز اے جرنلسٹ، تو آپ اس میں سے تو کچھ انہیں ایجوکیٹ کرنا ہے تو میں تو دیکھوں گا نا. دیکھیے کل کیا تاریخ تھی؟ کل 10 فروری یعنی کل کے واقعے سے 3 دن پہلے یوٹیوب کے اوپر باقاعدہ 18 منٹ کی ایک ڈاکیومنٹری پوسٹ کی گئی. ٹھیک، بلکہ یوٹیوب، فیس بک، ٹویٹر ہر چیز پہ ڈالی گئی ہوگی یہ ساتھ میں. بالکل یوٹیوب. ہاں اچھا اب ہمارے پاس وہ پورے 18 منٹ کی پوسٹڈ 10 تاریخ کی موجود ہے اور صرف گلمس کے طور پر یہ بتانے کے لیے کہ ہمارے پاس ہے، میں نے اس کا صرف ایک شارٹ فریز کر کے اسکرین شاٹ دے رہا ہوں. ٹھیک بالکل، کیونکہ دکھا بھی ہم نہیں سکتے، نام بھی نہیں دے سکتے کہ کس نے بنائی ویڈیو. مقید ہیں. ہاں اب اس میں وہ باقاعدہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی اب ہم یہ سب کچھ کریں گے، نیا آپریشن ہوگا. اس کا نام بھی ہے، وہ آپریشن کا نام منسوب کیا گیا ہے لال مسجد میں جو واقعہ ہوا تھا. ٹھیک، اس کے ایک مرکزی کردار جو اب اس دنیا میں نہیں ہے. اب ان کا نام بھی لے سکتے ہیں، نہیں لے سکتے. میں وہی کہہ رہا ہوں نا، جن کا نہیں نام لیا اب ہمیں کیا پتا کہ ہماری کس بات پہ گرفت ہو. گرفت نہیں ہوگی تو میں ابھی اگر کہوں کہ نواز شریف کو وہاں دیکھا باجوہ نے اور جنرل باجوہ نے کہا یہ کیسی حکومت کر رہے ہیں آپ لوگ، ہاں کوئی گرفت نہیں ہوگی، کوئی پوچھنے والا نہیں. لیکن میں جب جرنلزم کی بات کروں گا اس پہ گرفت ہو جائے گی کہ صاحب آپ کیا کر رہے ہیں. اچھا اب اس میں وہ کیٹیگوریکلی اس پوری کو جب آپ دیکھیں اور کوئی بھی ہمارے لوگ جو دیکھ سکتے ہیں، اور ہم نے تو سنا تھا کہ آج کل
ہماری ریاست اتنی ایکوپڈ ہو گئی ہے کہ اگر تم کسی بھی نام سے وہ سائبر کرائم کو اس طرح کی بات کرو ٹک سائبر کرائم اسلام آباد ایکسپریس ہائی وے سے، تو بھائی صاحب مجھے یہ پروگرام شروع کرتے ہوئے جو پیغام آ جاتا ہے کہ ہم ذمہ داری قبول کر رہے ہیں، اور یہ بندہ ہے اس کا کیوں نہیں پتا چلا سکتے کہ کس نے یہ کیا؟ یہ جو ڈاکیومنٹری 18 منٹ کی یوٹیوب پر پوسٹڈ ہے، انگریزی تو سب ٹائٹلز کے نیکٹا ساتھ کم از کم یہ کاپی ہی یار تم فارورڈ کر دیتے. تمہارے اوپر تو پیمرا کی پابندی نہیں ہے، تم نے تو ٹیلی ویژن پر بیٹھ کر سب تو اپنے میمو میں لکھتے ہیں ان آئیڈینٹیفائڈ، اپنے ہی میمو کے اندر اپنے ہی میں، اس پہ بھی آپ ڈھول بجوا رہے ہو آدھا گھنٹہ، اور آپ کہتے ہو اس پہ سیکرٹ بھی لوگوں لکھا کو ہوا ہے. واٹس ایپ کے ذریعے دیکھ کر کے صاحب ہم نے تو کہہ دیا تھا. او بھائی تم نے کیا کہا؟ تم سے زیادہ تو کوئی بھی بچہ تھوڑا سا ایکٹیو ہو تو وہ کہے گا کہ نہیں جی 10 فروری کو تو اس میں ہر چیزیں، تصویریں، ڈاکیومنٹری، نام بیانات، انگلش سب ٹائٹلز، انگریزی اردو ہر زبان میں لکھا ہوا ہے، جو دیکھنا چاہے دیکھ سکتا ہے. مطلب باہر کی دنیا میں وہ ہو گیا نصرت صاحب رجسٹر. اس میں انہوں نے تو کیا نیشنل انٹرنیشنل کمیونٹی کو پیغام دینا تھا، وہی، اور وہ پیغام مل گیا دیا ہوا ہے. ادھر آپ اس پہ ڈھول بجائے چلے جا رہے ہیں کہ جی 7 فروری کو ہم نے کہا تھا ان آئیڈینٹیفائڈ ایک کار داخل ہوگی. ابھی تک یہ نہیں پتا ٹویوٹا ہے، ہونڈا ہے، رنگ کیا ہے، لیکن ایک کار سفید ہے، لال ہے، کالی ہے، یہ بھی نہیں پتا، بس اس میں کچھ دہشت گرد ہیں، پتہ نہیں 2 ہیں 3 ہیں، لیکن گھس گئے، اور ہمیں لگ رہا ہے کہ لاہور میں کہیں واردات ایک کار میں کچھ لوگ ہیں. مطلب یہ دس از آر اپروچ. اب غور فرمائیے، وہ جو اپنے ٹارگٹس انہوں نے، اس کا جب آپ انالیسس کرو، میں وہی کہتا ہوں کہ اگر مجھے دکھانے کا ہو تو میں کہوں کہ بھیا یہ ان لوگوں کی سوچ ہے. اپنے ارد گرد دیکھو کہ ایسی سوچ رکھنے والے میرے بھائیوں کون ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جو ممکنہ، یعنی میں اس کا کنٹینٹ انالیسس نہیں کر سکتا، آپ نام نہیں لے سکتے، لیکن چلیں جی کنٹینٹ انالیسس کرتے ہوئے جو تھوڑی بہت سمجھ میں آتی ہے، ان کا ٹارگٹ نمبر 1 ہے جو وہ بیان کر رہے ہیں، میں نہیں کر رہا. دی لیجسلیٹو باڈیز، یعنی کہ جو قانون ساز ادارے، which means parliament and all provincial assemblies. ٹھیک، یہ ٹارگٹ تمہیں پتا ہے. نمبر 1. بعد میں یہ نہ کہیے گا کہ کہیں قومی اور صوبائی اسمبلیاں تو کل کہاں ہوا ہے، عمارتیں تو کل کہاں ہوا. مطلب یہ کیا کرتے ہیں ہم لوگ، کیا کرتے ہیں. دوسرا ادارہ ہے یہ ہمارے سارے لا انفورسمنٹ، جس میں ظاہر ہے ان کی ٹاپ پرائیورٹی جس وجہ سے میرے خیال میں وہ چیک پوائنٹس پہ پچھلے 2-3 دن میں بہت واقعات بڑھ گئے ہیں. انسٹیٹیوشنز جو کہ یعنی کہ جہاں جہاں چیک پوائنٹ لگی ہے پچھلے 2-3 دن میں بہت بڑھ گئے ہیں. ظاہر ہے نا وہ تمام لا انفورسنگ اسٹارٹنگ فرام پاکستان آرمی اینڈ انٹل یو نو ایوریج، یہ تو تمہارے چیک پوسٹ والے ہر جگہ کوئی نہ کوئی بیچارے لا انفورسمنٹ والے کھڑے ہوتے ہیں. یہ انہوں نے خود ٹاپ 2 ٹارگٹس طے کیے. تو یعنی کہ سیاست دان جو کہ بیٹھے ہیں ہمارے ان دا اسمبلیز پروونشل اینڈ آرمی پیپل اور عمارتیں اور لوگ، اس سے زیادہ وہ عمارت، کیونکہ عمارت جو ہے نا بیوی وہ سمبلائز کرتی ہے نا وہ کافرانہ نظام کو جس میں بندوں کو گنا کرتے ہیں، تولا نہیں کرتے. رائٹ. نہیں لیکن مقصد ہے کہ انہوں نے سب کو کہا ہے نا، یہ بھی نہیں صرف کہہ رہے کہ ہم پاکستان کی لا انفورسمنٹ کو کر رہے ہیں، انہوں نے سب کو ٹارگٹ کیا کہ یہ دیز بلڈنگز اینڈ دیز پیپل. اسپیسیفکلی وہ ان کو ہرگز ٹارگٹ نہیں کریں گے جو ذرائع کے ذریعے اس ملک میں نفاق پھیلائیں گے. میں آپ کو دعوے سے کہتا ہوں ان کا ٹارگٹ صرف وہ لوگ ہیں جو یہ کہیں گے کہ بھائی باقی ساری بھولے ہم بہت ہو گیا، یہ کب تک اب ہم لاشیں اٹھائیں گے. وہ ان کا ٹارگٹ ہوں گے. پلیز ٹھیک نصرت صاحب بریک وہ ہوں گے. چلیں بریک لیتے ہیں. بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو اپنی گفتگو جاری رکھیں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا. فیس بک پہ جائیے، لکھیے بول بول پاکستان، ہمارے پیج کو لائک کریں. کوئی سوال ہو یا کامنٹ ہو لکھ کے ضرور بھیجیں. میرا خیال ہے کہ بتایا جا رہا ہے کوئی ٹیلی فون ہے، گجرانوالہ سے کال ہے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی یہ میں کہنا چاہ رہی تھی کل یہ جو حادثہ ہوا ہے لاہور میں، جی یہ ہمارے ملک کے جو سربراہ یہ کیا کرتے ہیں؟ بی بی اب وہ بات یہ ہے کہ وہ امریکا کے سربراہ کیا کر رہے تھے جب 9/11 دیکھیں جی امریکا میں جب 9/11 ہوا تھا تو وہاں کے سربراہ کیا کر رہے تھے. اس طرح ہو جاتے ہیں جی. یہ خیر یہ کہنا کہ
امریکہ سے زیادہ ابھی حال ہی میں فرانس میں اتنے 3 واقعات ہوئے پیدا پھر یہ ترکی میں اتنے، ابھی نیو ایئر میں جو ہوا تھا روسی سفیر کو مار دیا تھا جی، پھر اس کو ایک ایگزیبیشن میں آیا تھا. تو یہ کہنا کہ دہشت گردی پر مکمل قابو پایا جا سکتا ہے اور یہ کہ کوئی واقعہ ہو گیا، اس کا ایک پورا بیک گراؤنڈ ہے. بھی ہمیں دیکھنا یہ چاہیے کہ اس کو پریونٹ کرنے کے لیے مناسب کوششیں ہوئیں یا نہیں، اور جب خدا نخواستہ کوئی واقعہ ہو گیا تو اس کے ذمہ داروں تک پہنچنے کے لیے لگن اور محنت کے ساتھ کام ہوا یا نہیں، اور اگر وہ گرفتار ہوئے تو کیا انہیں قرار واقعی سزائیں دلانے کے لیے ریاست نے اپنا کردار ادا کیا یا نہیں. نصرت صاحب 2 چیزیں ہیں. ایک تو ابھی ہمیں ثاقب صاحب ہیں، ان کا ایک میسج آیا تھا تھوڑی دیر پہلے. انہوں نے کہا کہ کل ایک پیج میں نے فیس بک پہ ایسا دیکھا جس نے کہا کہ بھئی لاہور بلاسٹ کی ذمہ داری، وہ ایک گروپ تھا اسی طرح ٹیررسٹ، انہوں نے کہا ہم نے کلیم کی، اور انہوں نے اسی قسم کی ایک ویڈیو جو ہے اس پہ ڈالی. وہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے 1:19 پہ آج بلکہ فیس بک کو رپورٹ کیا اور 3 بجے انہوں نے کہا کہ بھائی اس کو ہم نے ہٹا دیا ہے. تو اگر فیس بک اتنی جلدی سے یہ کام کر سکتا ہے تو اور اس میں بلکہ انہوں نے یہ بھی لکھا ہے کہ وی ہیو ریموو دا پیج بٹ ہم نے یہ نہیں بتایا جنہوں نے یہ پیج بنایا ہے کہ کس نے آپ کی شکایت کی تھی. تو سیفٹی کا بھی ایک اس میں ایلیمنٹ رہتا ہے. تو مطلب ایک اگر وہ کر سکتے ہیں تو کیا. اور دوسری چیز، ایک اور چیز صاحب، یہ جو ویڈیو آئی ہے اس میں 2 مطلب، اور تو بڑی لمبی لسٹ ہے کہ وہ کس کس کو ٹارگٹ کریں گے، 2 تو آپ نے بتائی دی ہے، لیکن اس میں سب سے پہلے انہوں نے کہا ہے کہ میڈیا پرسنز، اور میڈیا پرسنز میں بھی انہوں نے کہا جی تقریباً ساری ہی جو میڈیا ہاؤسز ہیں پاکستان کی وہ ہمارے ٹارگٹ پہ ہیں. میں شامل نہیں ہوں، میں بورن ہوں بھائی. اگر تمہیں ہے تو تم گھر سے کر لیا کرو بھائی. اب نصرت صاحب بھجوا دیا کریں گے، وہاں سے کہا کرو جی میں ہوں، اور نامعلوم مقام سے میں آپ کو جوائن کروں. اور ایک اور یہ نہیں، اچھا چلیں وہ تو ایک بات ہوگی، ہم اپنا تو مذاق اڑا لیں. ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز providing support and strength to governors including English medium private schools and co-educational schools. ہاں یہ دیکھو نا، یہ 2 باتیں تو اچھا خیر اس کے لیے بھی اب انہیں شاید اتنی ضرورت نہ رہے، کیونکہ ہم تو ویسے بھی انگریزی زبان سے نجات حاصل کرنا چاہتے ہیں، اور کو ایجوکیشن تو ویسے ہی ہم نے اب اس سے اجتناب برت رہے ہیں کافی جگہ پہ. تو انشاءاللہ آئندہ بھی ایسے ہو جائے گا. صرف انگریزی کا بھی ہے آہستہ آہستہ. دیکھو نا اب تو CSS کے امتحانات بھی صرف اردو میں ہوں گے، ٹھیک ہے نا بات. اور اس کے بعد پھر وہ ساری آفیشیل کمیونٹی لکھت پڑھت بھی اردو میں ہونی تھی نا. آپ کو یاد ہے وہ فیصلہ سپریم کورٹ کا آیا تھا جب جسٹس جواد خواجہ صاحب جی اور اس کے بعد جب افسر نوٹ لکھنے بیٹھے گا تو مجھے یہ سمجھ نہیں آتی کہ وہ، بہرحال اس سے بہتر یہ ہے کہ فارسی کر دیں، کیونکہ انگریزوں کے آنے سے پہلے سرکاری زبان کوڈ جو ہے تو وہ ساری ٹرمز وغیرہ آسانی سے جو ہیں وہ ٹرانسفر ہو جائیں. جی بالکل، ہمیں پھر اس میں آدھی انگریزی نہیں ڈالنی. ورنہ تمہیں پتا ہے قانون تخلیل افادہ کیا ہوتا ہے؟ بالکل بھی نہیں پتا نصرت صاحب. نہیں. زر تلافی نو. تو کس کو سمجھ آئے گی جب ہم جائیں گے کسی سرکاری ادارے میں اور وہ آپ کو اردو میں اتنی مشکل سی ایک چیز اٹھا کے دے دیں گے. میں تو اب نہیں بالکل بھی مجھے نہیں پتا. آئی ڈونٹ نو. زر تلافی بھی نہیں نصرت صاحب نہیں پتا، مجھے نہیں پتا. بس پھر ایسا ہے تمہارا تو کیریئر. نہیں تو میرا کیا، سب کا یہی حال ہے. اچھا اب اس بات کو چھوڑو. دیکھو بنیادی بات یہ ہے کہ ہم، وہی ہمارا مسئلہ ہے کہ ہم فروعات میں الجھ جاتے ہیں. ایشو تعلیم حاصل کرنا ہے. ہاں جی، کسی بھی زبان میں علم حاصل کرو، اور اس میں بھی کرٹیکل تھنکنگ. بالکل یہ نہیں کہ رٹا 2 دونی 2 دونی 4 وہ نہیں، بلکہ آپ کیسے کرٹیکل تھنکنگ. اب وہ پنجابی میں حاصل کر لو بھائی، عربی میں کر لو، انگریزی میں کر لو، فرینچ میں کرو، ڈزنٹ میٹر. جو زبان آپ کو اصل بات یہ ہے کہ علم حاصل کرو، علم، اور اس میں بھی کرٹیکل تھنکنگ. اگر اس پہ توجہ نہیں ہے تو باقی یہ ہے کہ مثلا اب اردو میں ہو یا انگریزی میں یا انگریزی میں مثلا معیار یہی رہے تو پھر کیا فرق پڑے گا. جاہل ہونے کے لیے کوئی ضروری نہیں ہے کہ آپ یعنی کہ انگریزی میں پڑھے ہوئے ہوں یا اردو. نہیں بالکل یہ کوئی اس پہ کوئی یعنی اجارہ نہیں ہے جہالت پہ. اب ٹرمپ تو صرف انگریزی بولتا ہے. بالکل ماشاء اللہ، دیکھو نا کتنا بریلینٹ پیدا ہوا ہے. اچھا اب آؤ اس بات کی طرف. میں نے بتایا ساری زندگی رپورٹنگ کو دے دی، بہت ساری احتجاج دیکھے، سنے، کور کیا. آج تک بھی دنیا میں کہیں نہیں سنا، پاکستان کو تو چھوڑو، کہ وہاں پر جو دوائیاں بیچنے والے لوگ تھے انہوں نے کہا کہ جی یہ قانون ایک ظالمانہ بن گیا ہے، لہٰذا
ہم غیر معینہ مدت کے لیے دکانیں بند کر رہے ہیں. چلیں جی. اور کل کا جو سانحہ ہوا اس کے بعد بھی نہیں کھونی تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اس کے بعد تھوڑے سے دل میں نرمی آتی اور آپ اسی کی بیس پر یہ کہتے کہ ہمارا دھرنا ختم اور ہمارا وہ یہ ہوا اور آپ لوگوں کی گڈ ول لیتے. ایبسلیوٹلی کیسے کر سکتے ہیں صاحب؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اگر یہ گڈ ول دینے کو تیار نہیں ہیں تو معاملہ کہیں نہ کہیں تو گڑبڑ ہے. ٹھیک، رائٹ، معاملہ کہیں نہ کہیں گڑبڑ ہے. اچھا، اب بنیادی بات یہ کہ کل میں نے اپنے ساتھیوں کو کہا یہاں پہ جو سب سے بڑی مارکیٹ ہے جہاں پہ تھوک کا کام ہوتا ہے وہ راول پنڈی میں بورڈ بازار ہے، برگد کے درخت اس کے نیچے. میں نے کہا یار یہ ان کو پتا تو ذرا کر کے دو کہ ان کو مسئلہ شکایت کیا ہے. اب اس 3-4 گھنٹے وہاں گزارنے کے بعد وہ کیپچر کر کے جو ان کی شکایت بیان کر پائے ہیں وہ مندرجہ ذیل ہے. نام غلام حسین وٹو ہے، میری یہ دکان ہے میں 20 سال سے یہ کام کر رہا ہوں. آج تک میں نے 2 نمبری کا کبھی سوچا بھی نہیں ہے. ہم صرف ان کے جو سخت قانون ہے اس کے خلاف ہڑتال کر رہے ہیں کہ یہ مٹی کیوں پڑی ہوئی ہے، اس کا 50 لاکھ جرمانہ ہے، 3 سال قید ہے، اور یہ ڈبی کا قدر کو چینج ہے اس کے 50 لاکھ جرمانہ ہے، اتنے سال قید ہے. اس لیے ہم نے ہڑتال کی اور ہمیں مریضوں کا ساتھ ہم خود دوائیاں روز کھاتے ہیں. ہم نے اللہ کو بھی جواب دینا ہے، ہم نے شہباز شریف کو جواب نہیں دینا. ہم نے اس کو وزیر اعلیٰ بنایا ہے، خادم اعلیٰ بنایا. ہم نے اس کو نہیں کہا کہ وہ ہمارے اوپر ظالم اعلیٰ آگے بن جائے، ہمارے کاروبار کے اوپر بن کے ٹوٹ جائیں. یہ گورنمنٹ ہمیں دہشت گرد بنانا چاہتی ہے، ہمیں ہمارے بچوں کو دہشت گرد بنانا چاہتی ہے کہ ہم اچھا بزنس کر رہے ہیں تاکہ ہمارا کاروبار خراب ہو تو ہمارے بچے کیا کریں گے؟ وہ غلط رانی اختیار کریں گے. نہیں، ہم کہتے ہیں جی بیٹھے بات کریں، کوئی ایسی چیز سامنے لے کے جس ہمیں متفق ہو وہ متفق ہو جائے. ساری چیز اپنی نہ منوائے، ساری منوائے نا. ترکی فارم کو یہ ٹھیکہ دیا جا رہا ہے، اس کے مائنڈ ہے کہ اس کو ایسا کریں. پاکستان کی 20 کروڑ عوام مطلب بالکل ختم ہو چکی ہے کہ ترکی کے کہنے ہم چلیں گے. اس طرح کرنا طیب اردگان کو ادھر لا کے بٹھا دیں، صدر وزارت عظمیٰ بھی چھوڑ دیں، وزیر اعلیٰ بھی چھوڑ دیں. عام لوگوں کی نظر میں غیر معیاری کا لفظ ہوتا ہے کہ ملاوٹ شدہ یا خالی ہے، حالانکہ اس میں ملاوٹ، اس میں جو غیر معیاری کا لفظ جو اس کے لیے سزا برابر رکھ دی گئی ہے. کسی جگہ مس پرنٹنگ آ گئی ہے، ڈیٹ آف مینوفیکچرنگ یا ڈیٹ آف جو ایکسپائری ہے وہ فرض کریں کہ ڈبے کے اوپر مس پرنٹ ہے، باٹل کے اوپر پڑی ہے، تو وہ دیکھیں اسی میں آ جائے گی. اب جب ایک ہی سزا رکھیں گے دونوں چیزوں کے لیے تو وہ بھی جب غیر معیاری میں ایک سزا آ گئی تو وہ پھر سب کے لیے آ جائے گی. تو ہمارا موقف یہی ہے کہ اس چیز کو سمجھا جائے کہ غیر معیاری ایک چونکہ بہت بڑی اصطلاح ہے، اس میں بہت ساری چیزیں آ جاتی ہیں. جو قانون بنا سکتے ہیں ان سے پوچھا جائے، عوام سے پوچھا جائے، جو ہم سے منسلک لوگ ہیں ان سے رابطہ کیا جائے کہ اس کو قانون کیسے بنایا جائے، تب جائے قانون بنتا ہے سارا، بنتا جا کے سارا. لو بی بی یہ سنا ہے نا. یہ اب مجھے یہ بتاؤ کہ تم یہ سمجھ پائی ہو کہ ذرا سوچنے دیجیے نصرت صاحب، بریک میں ذرا سوچ کے آپ کو بتاتی ہوں. مجھے تو کچھ سمجھ نہیں. یس، کیونکہ آئی ڈونٹ انڈرسٹینڈ. باقی میں جب وقفہ لیتے شاید وقفے میں دوبارہ دیکھ کے کچھ سمجھ آ جائے. چلیں وقفہ لیتے ہیں، وقفے کے بعد واپس آتے ہیں. ہمیں ٹویٹ ضرور کیجیے. ہمارا ٹویٹر ہینڈل ہے بول پاکستان _ نصرت صاحب یہ آپ کو کیا کیسے معلوم تھا کہ 8:32 میں میجر جنرل آصف غفور صاحب جو ہیں وہ آرمی چیف صاحب کے لاہور کے دورے کی اور جو بھی کچھ سب کچھ آج وہاں ہوا اس کی ایک پریس ریلیز جاری کر. دیکھو تم جانتی ہو کہ میں جھوٹ نہیں بولتا. نہیں میں ویسے کیونکہ واقعی آپ کہہ رہے تھے ابھی کہہ رہے تھے اور پھر وہ آ گئی. ایکسپیکٹ کر رہا ہوں، میں ایکسپیکٹ اس لیے کر رہا تھا کہ ایک انسٹیٹیوشنل اور پرسنالٹی پروفائل ہوتا ہے. میں یہ کہہ رہا تھا یہ جو ذرائع والی کہانی چل رہی ہے مجھے، کیونکہ یہ ذرائع والی کہانی ان آرمی چیف کے ساتھ نہیں چلنی ہے. لیٹس بی ویری کلیئر. میں اس لیے کہہ رہا تھا اور مجھے اسی کا خیال آیا کہ جی یار یہ ISPR کو کلیئر کرنا پڑے گا. اب وہ یہ ہے کہ بڑی سیدھی سادھی ہے. وہ وہاں گئے، انہوں نے کور کمانڈر صاحب کے ساتھ بیٹھ کر اور کل کا جو واقعہ ہوا تو اس کی بریفنگ وہ اپنے لوگوں سے کیوں نہیں لیں گے؟ بالکل. وہ لینے کے بعد اب اس میں اسپیسیفائی نہیں کیا، تمام انٹیلیجنس اداروں کو سراہا ہے. اس میں CTD کے لوگ بھی ہوں گے، یہ تھی کہ جی ہم نے کر دیا یہ وہ، اور اس کے بعد کہ بھرپور. That's how it is. اب کہیں اس میں کوئی ساؤتھ کا ذکر نہیں ہے. وہ تو کر دیا تھا کہ ذرائع نے کہا کہ بس جی وہ بس جنوبی پنجاب، وہی میں نے تمہیں بتایا نا کہ کہانی یہ بنائی جا رہی تھی کہ جیسے APS کے بعد وہ ہو گیا تھا جی اس طرح اب بھی اب اس طرح لاہور کے واقعے کے بعد وہ گئے ہیں اور وہ وہاں پہ. میں نے اس لیے کہا کہ نہیں بھائی اس طرح نہیں ہوتا.
اور وہ بھی اس طرح نہیں ہوا تھا. خاصی ڈیٹیل پریس ریلیز آئی ہے کہ کیا کیا انہوں نے کیا, کیا کیا بات ہوئی, پی ایس ایل فائنل تک کا اس میں ذکر ہے, تفصیل تک وہ پی ایس ایل کا وہ کہتے ہیں وہ بھی ڈالا ہوا انہوں نے حکومت. اچھا بائی دا وے وہ پرسنلی ہی از ویری فونڈ آف کرکٹ, ٹھیک ہے, لائک یو ہی از ایڈکٹڈ اینڈ فین آف کرکٹ, پاکستان کے جیسے تم ہو نا یعنی کرکٹ کی دیوانی, ان کو اتنا ہی ہے ماشاءاللہ. تو خیر تو اس لیے ظاہر ہے دل سے چاہتے ہوں گے کہ فائنل ہو لاہور میں, سبھی چاہتے ہیں ایبسولوٹلی. میں تو بار بار تمہیں جب, حالانکہ دیکھو میری کرکٹ سے کوئی دلچسپی, میں کہتا رہا یار پاکستان کے کسی بھی شہر میں ہو جائے یار, حالانکہ ظاہر ہے کہ میں ہاں جی لاہور نہیں, آپ کا بھی شہر ہے, آپ کہیں گے میرے شہر میں ہو, لیکن بس ہو تو صحیح, کہیں ہو یار. میرے وطن کے بارے میں وہ آئے ایک اچھی ایک یعنی دنیا کو, اب وہ یہ کہ میرے وطن کے بارے میں یہ آئے کہ ناصر جمشید صاحب چھوڑے نا, یا تمہارا بھی تو جو ایک فیورٹ تھا شرجیل, تم بڑا اس کو اتنا اچھا تھا, نصرت صاحب پی ایس ایل سے ہی نکلا تھا پچھلی دفعہ, بس مطلب بس آئندہ تم کسی کی تعریف میں نہیں کروں گی. اچھا خیر اپنے اصل پوائنٹ پہ آتے ہیں. میں تمہیں بار بار کہہ رہا ہوں کہ یہ معاملہ اتنا سنجیدہ ہے, خدا کا واسطہ ہے اسے ذرائع کے نظر نہ کریں. نہیں تو اب تو آگئی نا اتنی ڈیٹیلڈ کلیئرٹی کے ساتھ, پھر بھی وہ ذرائع اگر ذرائع کی نظر نہ کریں, سمجھنے کی کوشش کریں کہ بیانیہ ان کا کیا ہے جنہوں نے کل کیا ہے, وہ کیسے آپریٹ کر رہے ہیں, ان کے پاس آرگیومنٹ کیا ہے, ہم ان کا نام نہیں لیتے, آپ ان کا کاؤنٹر آرگیومنٹ آپ کے پاس کیا ہے, اور اس کا مقابلہ کرنے کے لیے اتحاد کی طرف بڑھیں پلیز. اور نام تو لینا پڑے گا نا, کیسے ان کو ڈیفیٹ کریں ہم. میں تو کم از کم لینے کو تیار ہوں, لیکن میں اس کے باوجود صرف اس لیے کہ میں اس موقع پر کسی کو کنفرنٹ نہیں کرنا چاہتا. ٹھیک ہے, اگر میں کہتا کہ ہاں بھی یہ تنظیم اگر نام لے رہی ہے تو کون ہوتا ہے پیمرا, ٹھیک رائٹ, لیکن میں اپنی ہی بات کو یہ اس طرح کنفرنٹ کر کے نیگیٹ کر رہا ہوں. میں آئی وانٹ لا ٹو ریمین سپریم ایون اف آئی ڈونٹ لائک اٹ. ٹھیک ہے نا, تو اب خدا حافظ کا وہ کہہ رہا ہے, حالانکہ اب جیسے مجھے تو کوئی دلچسپی نہیں ویلنٹائن سے, مجھے وہ کچھ پسند نہیں آیا جو میں, لیکن بہرحال کیا کریں, اب قانون ہوتا ہے. نصرت صاحب آج کا پروگرام ہمارا ختم ہوا, ہم کل پھر ملیں گے, تب تک کے لیے اجازت دیجیے, خدا حافظ.